नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान ने अमरीकी इलेक्शन से पहले इसराइल पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने ईरान की एम्बेसी को बंद कर दिया है और जो हमले किए जा रहे थे इसराइली फौजियों की जानिब से लिबनान पर और गजा में, नाज़रीन, उनका भरपूर जवाब दिया गया है। प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ सेटलमेंट्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह के नए सरबराह हैं नईम कासिम, नाज़रीन, उन्होंने मशरूत जंगबंदी के हवाले से आमादगी का इजहार किया है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंगबंदी ना हुई तो हम लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अहमद फराज दस्तयाब नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ दिनों के लिए वीडियोस मैं करूंगा। जब वो वापस आएंगे तो दोबारा से वो आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स में इसराइली फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की गजा और लिबनान में और 140 लोगों को शहीद किया। लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर हमले किए जिसमें तकरीबन 45 लोग शहीद हुए, जिसमें 6 मेडिकल वर्कर भी थे। इसके अलावा नाज़रीन, गजा में उन्होंने कार्रवाइयाँ की और मजमूई तौर पर 140 शहादतें हुई। ये जो हमले थे, नाज़रीन, इनका जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने और हमास ने और मिलकर, नाज़रीन, मुख्तलिफ सेटलमेंट्स को निशाना बनाया है और जिसके नतीजे में कई इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और उनकी बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाया है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाज़रीन, उसको तबाह किया है। तो ये तमाम जो हमले हैं इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर लिबनान के हमलों की बात की जाए तो, नाज़रीन, अल मनारा सेटलमेंट है जिस पर आज सुबह 5 बजे हमला किया गया था और रॉकेट्स की बरसात की गई है, नाज़रीन, इस सेटलमेंट पर, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहाँ पर मौजूद जो डिप्लॉय थे आर्मी के लोग और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, नाज़रीन, उसको तबाह किया गया है। इसी तरह, नाज़रीन, एक और हमला इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से किया गया और ये सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सुसाइड ड्रोन्स से टारगेट किया गया है शुमारा सेटलमेंट को। नाज़रीन, ये टारगेटेड अटैक था जो कि मुकम्मल तौर पर हिट किया है। नाज़रीन, इससे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह, नाज़रीन, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लिबनान की तरफ से रॉकेट्स की बरसात की गई है। ये कोई और नहीं बल्कि इसराइली मीडिया खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, इसको एडमिट कर रहा है कि बड़े हमले किए गए हैं, रॉकेट्स की बरसात की गई, जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई हैं इसराइली फ़ौजियों की। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक और, नाज़रीन, खबर है इसराइली मीडिया की ही। उनका ये कहना है कि गलीली और एक और एरिया है उसमें एवियाम एरिया है, इसमें सायरन बजे हैं और चूँकि यहाँ पर ख़दशा है कि किसी वक्त भी एक बड़ा हमला हो सकता है इन दोनों एरियाज़ में, इसलिए वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और इज़्तिराबी कैफियत है और लोगों को कहा जा रहा है कि महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ चूँकि बड़े हमले का अंदेशा है। इसी तरह, नाज़रीन, हाइफा के जनूब में लिबनान के ड्रोन्स जो हैं वो एंटर हुए हैं। ये खबर सामने आई है कि हाइफा के जनूब में लिबनान के ड्रोन एंटर्स हो गए हैं और इस एरिया में भी, नाज़रीन, सायरन बज चुके हैं और ये सूरत हाल, नाज़रीन, मुख्तलिफ जो सेटलमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं, उनको 1 बाय 1 निशाना बनाया जा रहा है। कई जगह पे टारगेट हो चुके हैं, कई जगह पे ड्रोन दाखिल हो गए हैं और ये जितनी कार्रवाइयाँ हैं इसमें ज़्यादातर जो हैं वो ड्रोन हिट किए हैं। कुछ ड्रोन जो हैं वो उन्होंने उनको नाकाम बना दिया है इसराइल ने। नाज़रीन, इसी तरह जो हिजबुल्लाह का ऑपरेशनल रूम है, कंट्रोल रूम है, जो उन्होंने बताया है कि स्पेशल फोर्सेस ने लिबनान में जो इसराइली फोर्सेस एंटर होना चाह रही थी उनका मुकाबला किया है। ये वादी हमोल का मुकाम है जहाँ से इसराइली फोर्सेस ने लिबनान में एंट्री की कोशिश की थी, नाज़रीन, लेकिन मुजाहिदीन ने उनका मुकाबला किया और उनसे फ़ाइट की और उनको भगा दिया। ये एक नाकाम कोशिश थी लिबनान में एंट्री की इसराइली फोर्सेस की जानिब से। इसी तरह, नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आई है और ये भी लिबनान के जो ऑपरेशनल रूम है उसकी खबर है, कंट्रोल रूम की खबर है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुजाहिदीन ने इसराइल के साथ झड़पें की हैं और ये झड़पें जो हैं वो काफ़ी दिनों से जारी हैं और इन झड़पों के नतीजे में जो है वो कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया गया है। नाज़रीन, ये लिबनान के कंट्रोल रूम से ख़बर सामने आई है। इसी तरह, नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है
اور یہ لبنان اور اسرائیل کے بارڈر کے درمیان حملہ کیا گیا ہے. درمیانی کوئی علاقہ تھا ناظرین جس کے نتیجے میں 40 تھائی لینڈ کے شہری ہلاک ہوئے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑی کارروائی تھی, لیکن اس میں انفارچونیٹ جو ہیں وہ تھائی لینڈ کے شہری جو ہیں ان کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. اسی طرح ناظرین اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ ایران نے بڑے حملے کا اعلان کر دیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گا. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کی جو ایمبیسی ہے وہ ناظرین جرمنی میں بند کر دی گئی ہے. ناظرین آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایران میں دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی جس میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا, اور تقریباً 200 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. ناظرین اس میں جو دہشت گرد تھا ناظرین وہ اس کا تعلق جو تھا وہ جرمنی سے تھا, تو ایران نے اس کو پکڑ کر اس کو پھانسی کی سزا سنائی تھی, جس پر جرمنی نے ریکویسٹ کی تھی نظر ثانی کی, اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ یہ ہمارا نیشنل ہے تو اس کو پھانسی نہ دی جائے. تو بڑا کلیئر جواب دیا تھا ایران کی جانب سے کہ ہم دہشت گردوں کو کسی صورت پر بھی نہ معاف کریں گے اور نہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ جو اس کو سزا سنائی گئی ہے اس پر یقینی طور پر عمل درآمد ہوگا. تو اس پر جرمنی کو غصہ تھا, ان کو برا لگا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. تو اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایران کی جو ایمبیسی ہے جرمنی میں اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ناظرین جو سفیر تھا ایران کا جرمنی میں اس کو ملک چھوڑنے کا فوری طور پر کہہ دیا گیا ہے. ناظرین یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. اسی طرح ناظرین جو اس خبر کے ریئیکشن میں ایران نے جرمنی کے سفیر کو طلب کیا ہے, اور اس سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ کیوں ہماری ایمبیسی کو بند کیا گیا, ہمارے سفیر کو کیوں ملک بدر کیا گیا ہے. ناظرین اور ابھی آنے والے کچھ وقت میں یہ سامنے آئے گا کہ یقینی طور پر ایران بھی ریئیکٹ کرے گا, اور ایران بھی جو ہے جرمنی میں اپنی ایمبیسی کو, جرمنی کی جو ایمبیسی ہے ایران میں اس کو بند کرے گا اور جرمنی کے سفیر کو ملک بدر کرے گا. اس سے ناظرین جو سب سے بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے انٹرو میں شیئر کی, جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی ایک مستند اخبار ہے ناظرین, وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یو ایس الیکشن سے پہلے ایران ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا حملہ کرے گا. ناظرین یہ امریکی اخبار اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جیسے ایک پہلے بڑا حملہ کیا گیا تھا, میزائلوں کی برسات کی گئی تھی, ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑی تعداد میں میزائل فائر کیے گئے تھے ایران کی جانب سے اسرائیل میں, اور ان میزائلوں کی بہت خوشی منائی گئی تھی تمام تر جو مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں, چونکہ وہ ایک بڑی راحت والی خبر تھی کہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مقابلہ کیا ایران نے, اور ان کو تگری کا ناچ نچایا اور ان کو سمجھ نہیں آئی, اور اس کے بعد اب تک وہ اسرائیل جواب نہیں دے سکا اس حملے کا. تو ناظرین اب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے, اور کسی بھی وقت, چونکہ 5 نومبر کو امریکی الیکشن ہے, آج 1 نومبر ہے, تو یہ 4 دنوں کے درمیان جو ہے ایک اور بڑا حملہ اسرائیل پر ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ناظرین ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کی بھی خبر ایک سامنے آئی ہے, اور یہ جو پچھلی خبر ہے امریکی اخبار کا جو دعویٰ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی نئے حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. یہ خبر انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بار پھر ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے اسرائیل پر نئے حملے کا حکم دے دیا گیا ہے, تیاری کر لی گئی ہے. اسی طرح ناظرین ایک اور امریکی اخبار ہے, ان کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کا جو حملہ ہے وہ ہوگا, اور جو اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا 1 by 1, اور اسرائیل اپنے کیے ہوئے حملوں پر, اپنی کی ہوئی کارروائیوں پر یقینی طور پر پچھتائے گا. یہ ناظرین اسرائیلی جو امریکی اخبار ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے یہ باتیں کہی ہیں. اسی طرح ناظرین ایک اور بیان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا ہے. نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر جو حالیہ حملہ کیا ہے اس کے بعد ہم اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ ایران کے کسی بھی ایریا کو ہم کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں. ہمارے لیے ایران پر حملہ کرنا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ وہ ممکن ہے. یہ نیتن یاہو کا بیان سامنے آیا ہے, چونکہ بیان
بیانوں کا سلسلہ جاری ہے، ایران کی جانب سے بھی بیانات دیے جا رہے ہیں، تو اب جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی ایک کاؤنٹر بیان سامنے آیا ہے۔ اب ناظرین شام کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 24 آورز جو لاسٹ تھے اس پر جو کارروائیاں کی گئی اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، اس پر سب نے رسپانس کیا ہے۔ لبنان نے بھی رسپانس کیا ہے، فائٹر جو آرگنائزیشن فائٹر تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی رسپانس کیا ہے، تو شام نے بھی UVS جو میزائل ہیں ناظرین وہ لانچ کیے ہیں اسرائیلی سائٹس پر، اور یہ ایڈوانس میڈیم رینج میزائل ہیں جو کہ اپر گلیلی کی جانب فائر کیے گئے ہیں۔ یہ شام کی کارروائی ہے جو کہ اپر گلیلی کی جانب کی گئی، اور اس میں UVS میزائل جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا تھا ناظرین۔ اسی طرح عراق نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا ہے ناظرین، اور یہ حملہ جو ہے وہ کافی دیر تک جاری رہا۔ چونکہ ایک بار حملہ کیا گیا، پھر کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا، پھر دوسری بار حملہ کیا گیا، پھر کچھ دیر کا وقفہ ہوا، پھر تیسری بار حملہ کیا گیا، پھر کچھ دیر کا وقفہ ہوا۔ اسی طرح ناظرین اسی تسلسل کے ساتھ 6 بار حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حائفہ کا مقام ہے اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو اسرائیلی اہم بندرگاہیں ہیں حائفہ کے مقام پر ناظرین ان کو نشانہ بنایا گیا ہے عراق کی جانب سے، اور 6 حملے کیے گئے ہیں، اور ان حملوں کے نتیجے میں بھی کافی نقصان پہنچا ہے اسرائیلی بندرگاہوں کو۔ اب ناظرین کچھ خبریں جو ہیں وہ غزہ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لبنان نے حملوں کا جواب دیا اسرائیلی فوجیوں کے، اسی طرح غزہ میں بھی جو فائٹر آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان حملوں کا جواب دیا۔ ناظرین سب سے جو پہلی خبر ہے وہ القدس بریگیڈ کی ہے کہ القدس بریگیڈ نے اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سائٹ کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ابو زرات اسٹیشن کے پاس تھی، اور 107 میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کارروائی کو یقینی کامیاب بنایا ہے ناظرین۔ یہ القدس بریگیڈ کا حملہ ہے، 107 میزائل کا استعمال کیا گیا ابو زرات اسٹیشن کے قریب، اور اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ اس طرح ناظرین الاقصی بریگیڈ کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ الاقصی بریگیڈ جو ہے وہ جھڑپیں جو اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہو رہی ہیں اس میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، اور نیبلس کے مقام پر بھرپور اس وقت لڑائی جاری ہے، اور الاقصی بریگیڈ جو ہے وہ مشین گنز کا استعمال کر رہی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ناظرین اسلامک ریزسٹنس نے فلسطین پر جو حملہ ہوا تھا اس کا جواب دیا ہے، اور ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں، اور ڈرون استعمال کر نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی فوجیوں کو۔ اب ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں جو کہ جنرل خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مختلف لوگوں کے بیانات ہیں جو کہ انتہائی اہم ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے جو اسرائیلی وزیر خزانہ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی اگر ہو بھی گئی تو ہماری فورسز جو ہیں وہ فلسطین سے نہیں نکلیں گی اور کافی سالوں تک وہیں پر آباد رہیں گی۔ یہ ناظرین انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی وزیر خزانہ کی جانب سے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی اگر ہو بھی گئی تو ہماری فورسز فلسطین سے نہیں نکلیں گی۔ یہ کلیئر انہوں نے بات کی ہے۔ اس طرح ناظرین جو سعودی وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سعودی حکومت نے یہ بھی کہا ہے ناظرین کہ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ ناظرین یہ انتہائی اہم بیان ہے، کیونکہ ہم پچھلے 1 سال سے ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو پارٹیسپیشن اس میٹر میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، جو ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا فلسطین پر ہونے والے مظالم پر وہ انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ جو خبر ہے ناظرین یہ انتہائی اہم ہے، بے شک یہ ایک جیسچر کے طور پر ہی اس کو لیا جائے، لیکن یہ ایک سخت جو بیان ہے وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ جس میں سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب یہ کلیئر کرتا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس طرح ناظرین جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں ناظرین
وہ ان کا بیان ایک سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایگریشن کو فوری طور پر روکنا چاہیے اور ان پر کچھ پابندیاں لگانی چاہیے, کچھ اسینشنز, کچھ ریسٹرکشنز لگانی چاہیے. اور انہوں نے ایران کے حوالے سے کہا کہ جس طریقے سے ایران نے اسرائیل کو ڈیل کیا ایسا کوئی اور نہیں کر سکا اور ایران کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. ناظرین, یہ وہ بریوری ہے ایران کی جس کی تعریف جو ہے وہ پورا مسلم ورلڈ کر رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے سعودیہ کے وزیر خارجہ کا بیان آپ کے سامنے رکھا, اب میں آپ کے سامنے عمان کے وزیر خارجہ کا بیان رکھا. ناظرین, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میٹر تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو ایک سال میں شہید کیا گیا, اس پر جو بریوری دکھائی ہے ناظرین ایران نے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جس طرح ساری مسلم دنیا جو ہے وہ خاموش بیٹھی تھی, تو ایران واقعی اس سارے یکجہتی کا حقدار ہے, ایران واقعی اپریسیشن کا حقدار ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے, پوری دنیا کے مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں, ہر فورم پر ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں. اس طرح ناظرین جو حزب اللہ کے نئے چیف ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم, ناظرین فرانسیسی جو اخبار ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی جانب سے صحافیوں سے جو گفتگو کی گئی ہے اس میں نعیم قاسم نے مشروط جنگ بندی پر تیاری آمادگی کا اظہار کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ مشروط جنگ بندی کے حوالے سے, مستقل جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسی طرح جنگ جاری رہی اور اسرائیل اپنے جو کاروائیاں ہیں اس سے باز نہ آیا تو حزب اللہ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ حزب اللہ ایک لمبی جنگ لڑ سکتی ہے جو کہ سالوں پر محیط ہوگی. حزب اللہ کے پاس یہ اویلیبلٹی ہے, دستیابی ہے ویپنز کی بھی, اور ان کے پاس یہ اہلیت بھی ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں جو کہ سالوں پر محیط ہوگی. ناظرین, آخر میں ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ناظرین, ایران کا بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تمام دستیاب وسائل کا استعمال کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں وہ اس جنگ میں استعمال کیے جائیں گے اور کسی صورت بھی کسی قسم کی جو گنجائش یا رعایت جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں دی جائے گی. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپریشن ٹرو پرومس شروع کیا گیا تھا اسرائیل کے خلاف ایران کی جانب سے, اب اسی کا تسلسل کیا جا رہا ہے. آپریشن ٹرو پرومس 2 لانچ کرنے جا رہا ہے ایران, اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تسلسل کے ساتھ اسرائیل پر جو ہیں وہ کاروائیاں کی جائیں گی. ناظرین, یہ بیسیکلی ساری صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی. ایک طرف ایران ہے جو کہ بالکل خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے مزید کاروائیاں کرنا چاہ رہا ہے اور ایک بڑے حملے کا اعلان بھی کر دیا ہے. دوسری جانب جو حزب اللہ ہے ناظرین, حزب اللہ کے حملے جاری ہیں اور حزب اللہ کے جو نئے سربراہ ہیں ان کا بیان بڑا اہم ہے کہ جناب ہم سالوں تک بھی اگر جنگ لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے چونکہ ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس اہلیت موجود ہیں. اسی طرح ناظرین جو فائٹر تنظیمیں ہیں ناظرین وہ بھی کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, وہ بھی مکمل طور پر مقابلہ کر رہی ہیں. اور ناظرین جہاں پر موقع ملتا ہے عراق کی جانب سے بھی حملہ کر دیا جاتا ہے, شام کی جانب سے بھی حملہ کر دیا جاتا ہے. ناظرین مکمل طور پر اسرائیل کو دبوچا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, میں کمنٹس میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جناب آپ اس طرح تفصیل میں یہ نہیں بتاتے کہ جو اسرائیل کی جانب سے کاروائیاں کی جاتی ہیں یا حملے کیے جاتے ہیں, تو ہم اس لیے نہیں وہ بتاتے چونکہ ناظرین اس وقت پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول ہے. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ فتح حاصل کی, اسرائیل نے یہ فتح حاصل کی, اسرائیل نے یہ کارروائی کی, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جو اسرائیل کے خلاف لڑنے والی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, وہ کس طرح اسرائیل کو دبوچے ہوئے ہیں, وہ کس طرح اسرائیل کا نقصان کر رہی ہیں, وہ کس طرح اس طاقت کو جس کے پیچھے جو ہے وہ ورلڈ پاور کھڑی ہے اس کو کس طرح دبوچے ہوئے ہیں, یہ کوئی نہیں بتاتا. ہم جب پاکستان میں بھی اپنا رات کو آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگائیں, ہم اپنا خبرنامہ دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہر چینل پر یہی خبر سامنے آتی ہے کہ جناب اسرائیل نے کارروائی کی, اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اسرائیل نے کارروائی کی, اتنی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا, اسرائیل نے یہ کارروائی کی, ایسا کر دیا گیا. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حزب اللہ نے جو کارروائیاں کی اس کا نقصان کیا ہوا, جو فائٹر تنظیمیں ہیں وہ کس طرح فوجیوں کو دبوچے ہوئے ہیں اسرائیلی. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ عراق نے, شام نے کس طرح تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے
ان قوتوں کو جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بیسیکلی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔